बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी डोनाल्ड ट्रंप का जो गज़ा में अमन कायम करने का मंसूबा है, जिसको गज़ा पीस प्लान कहा जा रहा है, इस पे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ वाइट हाउस में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने इस मंसूबे का ऐलान किया। हालांकि ये जो मंसूबा है ये काफ़ी दिन पहले टाइम्स ऑफ इज़राइल समेत बहुत से इज़राइली और अमरीकी अखबारात में शाया हो चुका है। कहीं पे इसमें 21 नुकात बयान किए गए हैं, कहीं पे इसमें 20 नुकात बयान किए गए हैं। ट्रंप ने जब इस मंसूबे का ऐलान किया तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 100% इस मंसूबे की हमायत कर रहे हैं। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ट्रंप की तरफ से इस मंसूबे के ऐलान से पहले ही एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के इस 20 नकाती फार्मूले की हमायत करता हूँ। अब ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला जो है ये मसला फ़लस्तीन का हल तो पेश नहीं कर रहा, अलबत्ता इस फार्मूले में गज़ा में जंग बंदी और गज़ा की डीमिलिटराइजेशन की बात की गई है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो गज़ा में इस वक्त इज़राइली फ़ौज और हमास के दरमियान एक जो जंग चल रही है, तकरीबन 2 साल से चल रही है, जिसमें कि 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, मर्द शहीद हो चुके हैं, ये उस जंग को बंद करवाने की एक कोशिश है, सीज़ फायर की कोशिश है। लेकिन जब हम इस डॉक्यूमेंट, इस मंसूबे के पहले 3-4 नुकात पढ़ने के बाद नीचे आते हैं तो इसमें फिर कुछ ऐसे नुकात हैं जो कुछ सवालात को जन्म देते हैं। और वो सवालात जो हैं वो सिर्फ इस वक्त मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स रेज़ नहीं कर रहे, बल्कि बहुत से अमरीकी और यूरोपी और बहुत से दीगर दुनिया के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, मिडल ईस्ट की सियासत पे नज़र रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये सवालात उठा रहे हैं। तो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं और ख़ास तौर पे ट्रंप ने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनका ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है। तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिरी बात है इस मंसूबे को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका में भी कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ुद नेतन्याहू जो हैं वो इस मंसूबे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मंसूबे की हमायत भी की जा रही है, लेकिन इस मंसूबे की मुखालफत भी की जा रही है। तो ये हमायत क्यों की जा रही है और मुखालफत क्यों की जा रही है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रंप साहब का गज़ा पीस प्लान है, ये जो पीस प्लान है ये दरअसल एक सीज़ फायर की कोशिश है। इज़राइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर की कोशिश है, लेकिन कहीं पर भी इज़राइल और हमास को आमने सामने बैठाकर कोई मुज़ाकरात नहीं करवाए गए। ये भी लगता है कि इस पीस प्लान के बारे में हमास के साथ इसकी अनाउंसमेंट से पहले कोई बातचीत नहीं हुई। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब इस पीस प्लान का ऐलान हो गया तो उसके बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो कतरी हुकूमत है उसने हमास की लीडरशिप के साथ इस मंसूबे पे बातचीत शुरू की है। उसमें तुर्की के नुमाइंदे भी शामिल हैं उस बातचीत में, लेकिन अभी तक हमास जो है उसने इस मंसूबे की हमायत का फ़ैसला नहीं किया। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि हमास जो है वो ये कह रही है कि हम गज़ा के ड्यूली इलेक्टेड, यानी कि हम उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं। जो आखिरी इलेक्शन हुआ था गज़ा में, उस इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिली थी और हम गज़ा के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो फिर आप हमें इसमें से माइनस कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ अमरीकी और इज़राइली हुकाम जो हैं वो ये कहते हैं कि हमास को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर किया जा चुका है, लिहाजा हमास जो है वो किसी भी तौर पे इस मंसूबे में शामिल नहीं हो सकती। तो हमास को न सिर्फ ये कि हथियार फेंकने होंगे, बल्कि हथियार को मुस्तकबिल का जो कोई भी सेटअप है, एक अबूरी इंतज़ामिया कायम की जाएगी,
اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے، اس میں حماس بھی شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مائنس حماس منصوبہ ہے، تو حماس آنکھیں بند کر کے اس کی کیسے حمایت کر سکتی ہے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب اس میں جو سب سے اہم جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اس پورے منصوبے پہ، وہ اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے صدر ٹرمپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ایک پیس بورڈ قائم کیا جائے گا، یعنی کہ ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا سربراہ ہوں گا، یعنی کہ ٹرمپ صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو ایک جو پیس بورڈ کے نام پر ایک عبوری انتظامیہ بنائی جا رہی ہے جو غزہ کو کنٹرول کرے گی، اس کا سربراہ خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور اس میں جو برطانیہ کے ایک سابق وزیر اعظم ہے ٹونی بلیئر، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب ٹونی بلیئر صاحب کا جب جیسے ہی نام آیا ہے تو برطانیہ کے اندر سے ان کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، اور جیمی کوربن سمیت بہت سے جو برطانوی سیاستدان ہیں، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ٹونی بلیئر ہے جس نے کہ عراق پر ایک غلط الزام کے تحت حملہ کروایا اور پھر وہاں پر ہمارے فوجی مروا دیے، تو یہ تو خود ایک وار کرمنل ہے، تو یہ جو ٹونی بلیئر ہے یہ غزہ میں امن کیسے قائم کرے گا؟ اس کے علاوہ کچھ جو انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہے، اس پیس پلان کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس نے تو جو غزہ اور فلسطین کے جو دیگر علاقے ہیں اس پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کی ہوئی ہیں، نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے بلکہ سیکیورٹی کونسل نے بھی قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں، جس میں یروشلم سمیت جو فلسطین کے مقبوضہ علاقے ہیں اس پہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، میں دو ریزولوشنز کا حوالہ دوں گا، ایک ہے 476 اور ایک ہے 478۔ تو جب خود یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ یہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز قرار دے چکی ہے، اور اس کا جو ایک جو یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے پہلی، سب سے پہلی، جس کے تحت اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تھی 181، تو اس کے تحت تو جو یروشلم ہے یعنی کہ بیت المقدس جہاں پر واقع ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز کو دیا گیا ہے، تو اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کا اس پورے پیس پلان میں کیا کردار ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھی اور پھر جب اس منصوبے کا انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز پر تنقید کی، تو یونائٹڈ نیشن کو بھی آپ مائنس کر رہے ہیں، آپ حماس کو بھی مائنس کر رہے ہیں، تو آپ اگر یونائٹڈ نیشنز کو بھی مائنس کر دیں گے تو پھر جو فلسطین کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ اب پاکستان میں جو لوگ اس ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بتائیے جناب حامد میر صاحب کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس نے کیا کیا؟ 2 سال سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز تو ان کو نہیں بچا سکی، تو آپ کس یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب یہ وہی یونائٹڈ نیشنز ہے جس نے کشمیر کے مسئلے پہ جو ریزولوشنز منظور کی ہوئی ہیں، پاکستان کی ریاست آج بھی ان ریزولوشنز کا ذکر کرتی ہے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 257 ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا حل یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پر جو یونائٹڈ نیشنز کا کردار ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں، اگر ہم ان کو پس منظر میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کل کو انڈیا کہے گا کہ جناب آپ کشمیر پہ جو ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس پیس پلان میں یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بین المذاہب جو ڈائلاگ ہے وہ بھی شروع کروائیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا اور فلسطینیوں کا ڈائلاگ بھی کروائے گا۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی ریزولوشن آئی تو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا. تو امریکہ جو ہے وہ ایک کھلم کھلا اسرائیل کا اتحادی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کے کھلم کھلا اتحادی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ خود ایک فریق ہیں، وہ ایک پارٹی ہیں اس مسئلے میں، اور ان کے حکم پر امریکہ کا جو مندوب ہے سیکورٹی کونسل میں، وہ غزہ میں جنگ بندی کی جو بھی ریزولوشن آتی ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں ان پر فلسطینی کیسے اعتبار کریں، ان پر میں بطور ایک پاکستانی کے کیسے اعتبار کروں کہ جناب وہ فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کریں گے. یہاں پر تو بات ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کی، تو یہاں پہ تو فلسطینیوں کو انصاف نہیں مل رہا. نیتن یاہو جس نے پچھلے 2 سال میں 65,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اس کو آپ ایک کلین چٹ دے رہے ہیں. اس پر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ انہوں نے 65,000 فلسطینیوں کو کیوں شہید کیا. آپ تو ان کو ایک کلین چٹ دے رہے ہیں. اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس پیس پلان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور پیس پلان کیا ہے؟ ڈی ملٹرائزیشن آف غزہ. لیکن اگلے ہی دن انہوں نے عبرانی زبان میں اسرائیلی میڈیا کے ساتھ جو بات کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پورے غزہ سے تو اسرائیلی فوج واپس نہیں جائے گی. اور اس میں انہوں نے عبرانی زبان میں اسرائیلی میڈیا کو یہ کہا ہے کہ یہ تو ہماری فتح ہے، اب تو ہم نے جو حماس اور جو مسلم ممالک ہیں ان کو انڈر پریشر کر دیا ہے. تو نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا کے سامنے عبرانی زبان میں یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے. تو ہم اس کو فلسطینیوں کی فتح کیسے قرار دے دیں؟ تو یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مسئلہ فلسطین کا حل تو ٹرمپ نے پیش نہیں کیا، یہ انہوں نے صرف سیز فائر کی بات کی ہے. لیکن جب آپ پورا ڈاکومنٹ جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، 20-21 نکات جو ہیں ان کو آپ غور سے پڑھتے ہیں، تو شروع میں تو سیز فائر کی بات ہے. آگے چل کے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے نہ صرف انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اس کی ہم مذمت نہیں کرتے، اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے. ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کے اتحادی ہیں. نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں میری ان کے ساتھ 4 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج تک امریکہ کی تاریخ میں ٹرمپ سے بڑا اسرائیل کا دوست صدر نہیں آیا. تو وہ تو کھلم کھلا ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹرمپ صاحب کھلم کھلا نیتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں ان پر ہم اعتبار کیسے کریں، ہم ان پر ٹرسٹ کیسے کریں؟ یہاں پہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک جس میں مصر بھی تھا، ترکی بھی تھا، قطر بھی تھا، UAE بھی تھا، ان ممالک نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. لیکن نیتن یاہو نے تو صاف صاف کہا ہے کہ میں تو ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت نہیں کرتا. اب جب میں نے ان لوگوں سے جو کہ ٹرمپ کے اس پیس پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا کہ جو کیپٹل ہے وہ یروشلم ہو، یعنی کہ القدس شریف اس کا کیپٹل ہو. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے UN جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ پاکستان ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. لیکن نیتن یاہو نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ میں تو آزاد فلسطینی ریاست کو سپورٹ نہیں کرتا. تو جب ہم پوچھ رہے ہیں ٹرمپ کے پیس پلان کو سپورٹ کرنے والوں سے کہ جی وہ تو ایک آزاد فلسطینی ریاست کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، تو آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس کے بطن سے مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ان کے انزسٹنس پر، ان کے دباؤ پر الٹیمیٹلی نیتن یاہو جو ہے وہ آزاد فلسطینی ریاست پر راضی ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں
کہ نیتن یاہو اس صورت میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادگی ظاہر کر سکتا ہے کہ اگر بہت سے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ مجھے پاکستان کے ان ارباب اختیار کے ذریعے مجھے بتائی جا رہی ہے جو کہ اس ٹرمپ کے پیس پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بظاہر حکومت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے جی کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آف دی ریکارڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک نہیں، بہت سے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں، اس کا مطالبہ کرے گا نیتن یاہو۔ اب پاکستان جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے گا نہیں کرے گا، اس کا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ بات جو ہے یہ پتہ ہے کہ فی الحال نیتن یاہو آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسے موقع پہ فلسطین کی آزاد ریاست کی حمایت کا اعلان کرے گا جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب اور انڈونیشیا اور بہت سے جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ جو ایک دو ریاستی فارمولہ ہے جس کے تحت پاکستان کہہ رہا ہے جی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے، تو پاکستان کی حکومت تو اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتی ہے دو ریاستی فارمولے کو، تو کہا یہ جائے گا کہ ہم تو دو ریاستی فارمولے کی حمایت کر رہے ہیں جس کی کہ پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک اور 150 سے زیادہ جو دیگر ممالک ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو رہی ہے تو پھر اسرائیل جو ہے اس کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی اکثریت اس کو تسلیم کر رہی ہے تو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ مجھے بتائیے کہ پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خط ہے جو انہوں نے دسمبر 1947 میں امریکہ کے صدر ٹرومین کو لکھا تھا جس میں کہ انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو مسترد کیا تھا، پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح اندھا دھند بلائنڈلی آپ ٹرمپ صاحب کا جو ایک امن فارمولہ ہے اس کو بغیر پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے سپورٹ کریں، اس پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جانی چاہیے اور پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا جائے، پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کے اس پیس فارمولے کو، اس پیس پلان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اب یونائٹڈ نیشنز کو جو بائی پاس کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی ہے اس پر آگے بڑھ کر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز بائی پاس ہو جاتی ہے اس معاملے میں تو پھر یونائٹڈ نیشنز ہر معاملے میں بائی پاس ہوگی، اور پھر جو پاکستان کا ایک روایتی موقف ہے کشمیر پہ کہ جی یونائٹڈ نیشنز کی جو کشمیر پہ قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو اس پر بھی ہمارا موقف کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ جو فلسطین اور کشمیر کا تعلق ہے یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جو مفتی اعظم فلسطین تھے مفتی امین الحسینی صاحب جو کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے دوست تھے، اور انہوں نے ہمیشہ جب قائد اعظم مسئلہ فلسطین پر ان کے موقف کی حمایت کرتے تھے تو مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ اس کی حمایت کرتے تھے، اور پھر مفتی امین الحسینی صاحب جو کہ یہ جو فلسطین کی تحریک مزاحمت ہے اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو برطانیہ اور امریکہ نے ایک دہشت گرد کے طور پر ان کو ڈکلیئر کیا تھا، ان کو موسٹ وانٹڈ قرار دیا تھا، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے، وہ آزاد کشمیر گئے، لائن آف کنٹرول پر عباس پور کے علاقے میں ایل او سی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے، اگر پاکستانی اور کشمیری عوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کی حمایت کرتے ہیں تو ہم فلسطینی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت گہرا تعلق ہے کشمیر کا اور فلسطین کا، اور اگر ہم فلسطین پر جو فلسطینی عوام ہیں ان کی اکثریت کے
موقف کو ہم رد کر دیں گے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے اور صرف ٹرمپ صاحب کی خوشنودی کے لیے ہم بغیر بحث مباحثے کے اپنی پارلیمنٹ میں کوئی ڈبیٹ کیے بغیر اس ٹرمپ کے پیس پلان کو سپورٹ کریں گے تو اس کا پاکستان کو الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا فلسطینیوں کو بھی، کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی، کیونکہ صرف فلسطین کا مسئلہ کمزور نہیں ہوگا، کشمیر کا مسئلہ بھی کمزور ہوگا، اور جب کشمیر کا مسئلہ کمزور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان بھی کمزور ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی حمایت کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں، میں ان میں نہیں جاتا، لیکن اگر شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ٹرمپ صاحب کے اس سو کالڈ پیس پلان کو اندھا دھند سپورٹ کریں گے تو میری ناچیز رائے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔